सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। हमारा आज का नॉवल मेरी एक प्यारी सी लिसनर मारिया की रिक्वेस्ट पर उनका लिखा गया पहला नॉवल है जो उन्होंने अपनी टीन एज में लिखा था। उनकी रिक्वेस्ट पर उनका लिखा नॉवल मैं रीड करने लगी हूँ और जाहिर है उनका पहला नॉवल है तो ऑफ कोर्स हम मार्जिन तो देंगे। लेट्स स्टार्ट इट। वो तीनों यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर अपनी बातों में मगन प्रोफेसर इरफान का पीरियड मिस कर चुके थे। नहीं भाई नहीं, मैं तुम दोनों के शैतानी प्लान का हिस्सा नहीं बन सकता। माज ने घबरा कर मजाकिया अंदाज में राहयान आफंदी और सैयद हैदर अली शाह से कहा था जो उसके दोस्त थे। अबे कुछ नहीं होता यार, राहयान ने माज को आंख मार के कहा था। उस पर अली ने भी राहयान का साथ दिया कि हाँ तुम्हें चलना चाहिए, तुम क्लब से कि हाँ हमें चलना चाहिए, हम क्लब से जल्दी आ जाएंगे। उस पर राहयान ने मुस्कुराते हुए अली की बात पे हामी भरी। उस पर माज ने कहा कि ओए कमीनो, तुम दोनों चुप करो। लेट नाइट घर आने पर अली साहब के साहिल भाई, बल्कि यूं कहूँ कि मासूम से साहिल भाई, उस आंटी और अंकल की डांट से बचा लेते हैं। और रही बात राहयान की, तो जिनको उनके वालिद मोहतरम आंटी की डांट से ऐसे बचाते हैं जैसे उनका लाडला फर्जंद बड़ा ही मासूम है, मगर उसके करतूत तो हमें पता है ना। माज ने बहुत ही गुस्से और तंजिया लहजे में कहा था, जबकि राहयान और अली उसकी बात सुन के हंसे थे। उस पर माज ने उन्हें खामोश करवाकर अपनी बात कंटिन्यू की कि अब बच्चा बेचारा, मैं तो इकलौता हूँ, मगर फिर भी अम्मा और अब्बा दोनों से रगड़े लगते हैं मुझे। उस पर राहयान और अली हंसे और राहयान ने कहा, अच्छा ना पगले, बस कर, रुलाएगा क्या। यहाँ उनकी बातें जारी ही थीं कि ज़ारा यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ चढ़ती बहुत ही महज़ब अंदाज में गाली देती हुई आई। ओ बगैर तो तुम लोगों ने प्रोफेसर इरफान के पीरियड के साथ साथ उनका दिया हुआ टेस्ट भी मिस कर दिया। कल डांटेंगे कह के गए हैं। उस पर तीनों का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं था। बहुत ही इत्मीनान से हंस रहे थे। कुछ देर तक ज़ारा का लड़ाका रवैया यूं ही जारी रहा और राहयान और अली नामी फंटरों ने माज को क्लब चलने के लिए मना ही लिया। इतनी ही देर में राहयान अफंदी की नज़र आने वाली लड़की पे पड़ी जिसके हाथ में कुछ किताबें थीं और उसके साथ एक और लड़की भी थी। ये यूनिवर्सिटी में दोनों लड़कियां शायद नई आई थीं और गालिबन किसी प्रोफेसर की क्लास का पूछ रही थीं। मिनाल ने इरहा अफ़गान से कहा, हम आगे चल के पूछते हैं। उस पर इरहा ने अपनी सी मासूमियत से कहा कि नहीं भाई, हमें पता है मुझे किसी से बात करना नहीं आती, तुम्हें पता है मुझे किसी से बात करना नहीं आती, तुम ही किसी स्टूडेंट से इन्फॉर्म करके आओ कि प्रोफेसर इरफान कहाँ बैठते हैं। मैं यहीं खड़ी तुम्हारा वेट करती हूँ। मिनाल चली गई। अब राहयान तो मुसलसल ही उस मासूम सी सरापाए हुस्न को देख रहा था कि इतने में अली ने राहयान को कंधा मारा। ओ भाई, किस ख्याल में है? राहयान ने अली के पूछने पर उसके कान में हल्के से सरगोशी की। वो सामने खड़ी हसीना को देखो जिसके हाथ में बुक्स हैं। अली राहयान के कहने पर उसे देख कर मुस्कुराया था। राहयान ने अली को देखकर आंख मारी और बहुत ही भूखे और गंदे अंदाज में कहा, क्या कहता है, मज़ा आएगा है ना? अली ने गुस्से से राहयान को खुद से अलग किया और घूरती हुई निगाहों से कहा, तू पागल तो नहीं हो गया? किसी भी लड़की के बारे में इस टाइप की चीप वर्डिंग आइंदा मेरे सामने यूज़ मत करना। वो गुस्से से बोलता उठकर यूनी से बाहर की तरफ चला गया। मास ने परेशानी के आलम में सवालिया निगाहों से उसे देखा, जो अली को जाते हुए शरारती मुस्कुराहट सजाए देख रहा था। ब्रैकेट राहयान ने मास से कहा, अब इसे क्या हुआ? तो मास ने कहा, यही सवाल मेरा तुझसे है क्योंकि लास्ट टाइम अली से तूने बात की है। मास ने माथे पर हाथ डालकर गुस्से से कहा। फिर राहयान ने कहा, यार माज, मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, अली बस बुरा मान जाता है। राहयान ने खफकी से कहा। मास ने उस पर
کچھ کہنا چاہا مگر زارا نے ایک دم سے کہا اچھا چھوڑو، ہم علی کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ابھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ دونوں ارہا کے کمرے میں یونی سے تھکے ہارے بیٹھے چائے کے مزے لے رہے تھے۔ اتنے میں ارہا بولی منال، تو منال نے سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا جی میری کزن۔ اس کے کہنے پر ارہا مسکرائی اور کہا یار پروفیسر عرفان اتنے بھی اسٹرکٹ نہیں جتنا سنا تھا، بس کر جاؤ ارہا، تمہیں ان کا ابھی پتہ ہی کہاں ہے، ابھی تو ہم صرف ان سے بات کر کے آئے ہیں، کل پتہ چلے گا جب ہم فرسٹ کلاس اٹینڈ کریں گے۔ ارہا نے ایک لمبی آہ بھری اور کل دیکھتے ہیں۔ اتنے میں ارہا کی ہٹلر پھپھو اور منال کی والدہ غصے سے چیختی ہوئی کمرے میں آئیں۔ منال اٹھو یہاں سے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے اس کے ساتھ تم مجھے نظر نہ آؤ، مگر مجال ہے جو نافرمان لڑکی میری بات مان لے، اٹھو اور چلو اپنے کمرے میں۔ ارہا پریشانی سے انہیں یعنی پھپھو شمائلہ بریکٹ جو کہ ستیلی تھیں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہمیشہ سے ارہا اور اس کی ماما کے ساتھ یہی رویہ رکھتی تھیں۔ ارہا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے بریکٹ ستیلے بابا ارشد صاحب گھر میں داخل ہوئے اور ارہا کو آواز لگائی، ارہا ارہا کہاں چلی گئی ہو، مجھے کھانا دو جلدی سے جلدی۔ ڈائننگ ایریا میں کھانا لگاتے ہوئے پھپھو نے کہا بھائی آپ کی لڑکی کسی کام کی نہیں ہے، پڑھنے کے بہانے کمرے میں گھسی رہتی ہے اور اس کی ماں بیماری کا ڈرامہ کر کے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اتنے میں منال نے کھانا لگا دیا تھا اور ارہا کو آواز لگائی مگر وہ جو اپنے بابا کی آواز پر پہلے سے آنے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم بابا، کہاں مر گئی تھی تم؟ دکھ نہیں رہا پھپھو کب سے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ بریکٹ چھوڑیں بھائی، میری یہاں کس کو پرواہ ہے، آپ کھانا کھائیں، آج منال نے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ شمائلہ صاحبہ کی بات پر منال جو کہ پانی پی رہی تھی اسے دھچکا لگا، کیا ہو گیا ہے ماما؟ ماموں آج کھانا ارہا نے بنایا ہے۔ ایون دوپہر کا کھانا ارہا ہی بناتی ہے، میری ماں تو بس آگ لگاتی ہے، منال منہ میں بڑبڑائی۔ پروفیسر عرفان نے کلاس میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ریحان افندی، سید حیدر علی شاہ اور ماس خان کی کل کے ٹیسٹ نہ دینے پر کلاس لی، بریکٹ جس پر منال اور ارہا سمیت بہت سی لڑکیاں ہنسی تھیں۔ ریحان کو ان کے ہنسنے پر بہت تپ چڑھی تھی، جبکہ حیدر علی اور ماس نظریں جھکائے خاموشی سے پروفیسر کی ڈانٹ سنتے رہے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ غلطی انہی کی تھی۔ پروفیسر عرفان کے پیریڈ کے آخر میں ریحان ایک پیج پہ کچھ لکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد پیریڈ لینے سر موئز جو بہت ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک تھے کلاس میں داخل ہوئے۔ یونی کی آدھے سے زیادہ لڑکیاں ان پر جان دیتی تھیں۔ سر موئز کلاس میں انٹر ہو کر اپنا لیکچر دیتے ہوئے بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے، تبھی اچانک سے ان کی کمر پر کسی نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا۔ سر نے پیچھے مڑ کر اسے اٹھایا۔ پوری کلاس پریشان تھی کہ یہ کس نے پھینکا۔ سر نے لیٹر کھول کے پڑھا اور غصے سے کلاس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، یہ اتنی چیپ اور غلط حرکت کس کی ہے؟ تبھی ریحان اپنی سیٹ سے ایک شیطانی مسکراہٹ لیتے اٹھا اور سر موئز سے لیٹر مانگنے پر انہوں نے دیا اور پھر اسے بلند آواز سے پڑھا جس پہ لکھا تھا یو آر مائی لائف، یو آر مائی لو، یو آر مائی ایوری تھنگ، آئی لو یو سر موئز، ول یو میری می، پلیز گیو می آنسر۔ یہ لائنز ریحان نے پوری کلاس کو جان بوجھ کر تیز آواز میں سنائی تھی۔ ریحان نے سر سے کہا، بریکٹ سر میں نے یہ لیٹر یہاں سے آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ریحان نے اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہا ہو میرا یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ریحان کا اشارہ ڈائریکٹ اس کے برابر والی رو میں بیٹھی لائٹ سکن سوٹ میں ملبوس سراپا حسن یعنی ارہا افغان پر تھا۔ اب پوری کلاس ارہا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارہا نے گھبرا کے کہا، نو نو سر میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں پھینکا۔ سر موئز جو اسے مسلسل غصے سے ارہا کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے، گیٹ آؤٹ۔ سر اس نے آنکھوں میں نمی لیے التجائی لہجے میں کہا، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اب کی بار وہ چیخے تھے تو ارہا فوراً ہی روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حیدر علی یہ سب دیکھ ہی رہا تھا، تب اس کی نظر ریحان پر گئی تھی جو آنکھ مار کے شیطانی مسکراہٹ لیے ماس کو دیکھ رہا تھا۔ علی نے ماس کو دیکھا تو ماس بھی ریحان کو دیکھ کے مسکرا ہی رہا تھا۔
علی بھی انہی کا دوست تھا، وہ سب سمجھ چکا تھا کہ یہ حرکت ان دونوں کی ہے۔ ریحان اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا اور سر معیز اپنا لیکچر کنٹینیو کر چکے تھے۔ اب علی اپنا غصہ معاذ اور ریحان پر نکالنے والا تھا۔ تم ٹھہرو خبیثو، اس نے غصے میں زیر لب کہا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ریحان اور سارا باہر نکل آئے، جبکہ معاذ علی کو یوں غصے میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا اور سارا اور ریحان کو کینٹین جانے کو کہا۔ زارا اور ریحان کلاس سے چلتے چلتے کینٹین ایریا تک آ گئے تھے، تبھی زارا نے ریحان سے کہا، تمہاری اس لڑکی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کیا، جو تم نے پوری کلاس کے سامنے اپنی انجوائمنٹ کے لیے اس پہ جھوٹا الزام لگایا؟ زارا نے ریحان سے یہ سوال ان کے درمیان موجود خاموشی کو توڑنے کے لیے پوچھا تھا۔ تب ریحان نے کہا، ایکسکیوز می، میں ریحان افندی اپنی انجوائمنٹ کے لیے کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے مگر اکڑ کے کہا تھا، بریکٹ بھلا وہ کیوں نہ اکڑتا، اپنے بابا ابتسام افندی صاحب کا لاڈلا بیٹا جو تھا، اور اس کے بابا اسلام آباد شہر کے سب سے بڑے بزنس مین جو تھے۔ نہیں، میں نے اس کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے، اسے دیکھ کر عجیب فیلنگ آتی ہے۔ اس نے سامنے آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کمال کے ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھ ریحان کے کاندھے پہ رکھے اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا کہہ رہے ہو ریحان؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تمہارا، کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی ہیرو؟ زارا نے ہنس کر پوچھا تو ریحان اس کی بات اگنور کرتا ہوا آگے چلنے لگا اور زارا بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگی۔ جواب نہیں دیا تم نے ہیرو؟ بریکٹ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے اور محبت ہو ہی نہ جائے، ریحان نے اکتا کے کہا، اس کے لہجے میں زہر صاف تھا۔ مجھے محبت نہیں کرنی، انجوائے کرنا ہے لائف کو۔ اس کی بات پر زارا کچھ بولنے والی تھی مگر ریحان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ بس اب کچھ مت پوچھنا، کیونکہ میرا بتانے کا کوئی موڈ نہیں۔ اور پھر زارا نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک بار شہزادے نے منع کر دیا تو اب نہیں بتائے گا۔ معاذ نے علی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا یار تجھے غصے میں لگ رہا ہے؟ معاذ کے پوچھتے ہی علی نے ایک نظر معاذ پہ ڈالی اور کہا، کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ ہاں؟ حیدر علی نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے میری جان؟ جسٹ ریلیکس۔ معاذ نے علی کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے کہا، تو جانتا تو ہے ہم ایسے پرینک کرتے رہتے ہیں۔ معاذ کی بات پر حیدر علی نے معاذ کا ہاتھ غصے سے جھٹکا اور کھڑا ہوا۔ بریکٹ بس کرو تم دونوں یار، حد ہوتی ہے، ایسے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اف، علی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس چیئر پہ بیٹھا۔ وہ گھٹیا اور چیپ لینگویج، شرم آنی چاہیے تم دونوں کو، کسی کی انسلٹ کر کے تمہاری روح کو تو تسکین مل گئی، مگر اس بیچاری کا کیا جو اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوگی؟ اب وہ سر معیز کی کلاس کیسے اٹینڈ کرے گی؟ حیدر علی پریشانی سے کہتا چلا جا رہا تھا، اور کیسے سر معیز کا سامنا کرے گی؟ علی غصے سے کہتا چلا جا رہا تھا۔ معاذ کی لاکھ آواز دینے پر بھی وہ جنونی نہیں رکا۔ معاذ کچھ دیر وہیں پریشان رہنے کے بعد اٹھ کر ریحان کے پاس گیا۔ بس کر جاؤ ارہا، اتنا نہیں روتے میری جان، پلیز پانی پی لو۔ منال وحید نے ٹیبل پہ رکھے پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ارہا نے روتے ہوئے پانی پیا۔ یار منال، میں تو یہاں آج ہی آئی ہوں، میں نے تو کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو یہاں کسی کو جانتی تک نہیں ہوں، ارہا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ منال نے ارہا کے آنسو صاف کیے اور کہا، میری جان بس کرو رونا، میں جانتی ہوں اگر تمہیں یہاں 10 سال بھی ہو جائیں تو تب بھی تم کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں تم بہت اچھی ہو، مگر یار میں سر معیز سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ اب مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے، ارہا نے اداسی سے کہا۔ منال نے اسے خود سے گلے لگایا۔ میری انوسینٹ کزن، یہ یونی ہے، یہاں ایسے پرینک اسٹوڈنٹس کرتے رہتے ہیں۔ منال نے مسکرا کے سمجھایا، اب تم مضبوط بنو اور فیس کرنا سیکھو دنیا کو۔ اب اٹھو، لائبریری چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں لائبریری جانے کے لیے اٹھ گئی تھیں۔ اب دوسری طرف معاذ علی کا سارا غصہ ریحان پر نکالنے والا تھا۔ ریحان بے غیرت انسان، تیری وجہ سے حیدر علی مجھ سے بھی ناراض ہے، کیونکہ بدقسمتی سے میں تیرے پلان میں شامل تھا۔ معلوم ہے تجھے کہ علی نے مجھے کلاس میں کتنی سنائی ہے؟ نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے تو بتانے والا ہے۔
راہیان کی مستی ابھی تک سر چڑھ کے بول رہی تھی، بہت ہی ڈٹائی سے ماس کی گالیاں اور لیکچر سن رہا تھا۔ زارا بھی وہاں ان کے درمیان موجود تھی مگر موبائل یوز کرنے میں مگن تھی۔ اب ماس خان کے بہت دیر تک سنانے کے بعد راہیان افندی نے ایک نظر اس پہ ڈالی جو غصے سے دونوں ہاتھ باندھ کے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ راہیان جو کب سے کافی پینے میں مصروف تھا ایک دم سے کھڑا ہوا اور آسمان کی جانب دیکھ کے کہا، یا اللہ کہاں پھنس گیا میں۔ راہیان نے ماس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اچھا چل میرے باپ معافی مانگ کے آتے ہیں اپنے فرشتے دوست سے۔ وہ دونوں 15 سے 20 منٹ تک علی کو یونیورسٹی میں تلاش کرنے کے بعد اس تک پہنچ چکے تھے جو کسی خاموش خالی کلاس میں اپنے پاس رکھی کتابوں پر گول گول انگلی گھماتا کسی گہری سوچ میں تھا۔ تبھی راہیان نے ڈور ناک کیا جبکہ ماس کلاس میں انٹر ہو چکا تھا۔ سید صاحب اندر آ جاؤں؟ علی نے اسے گھورا تو ماس نے بھی اسے گھورا جو علی کے برابر والی چیئر پہ بیٹھ بھی چکا تھا۔ اوہ اچھا، مطلب اندر آ جاؤں میں؟ راہیان بھی ہنستا ہوا اندر داخل ہوا اور حیدر علی کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے سنا ہے ناراض ہے تو ہم سے؟ راہیان نے ہنسی کو دباتے ہوئے علی سے پوچھا اور علی جو اسے غصے اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہا تھا۔ علی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ماس نے اسے بولنے سے روکا اور جھٹ سے معافی مانگ لی۔ سوری یار، معاف کر دے ہمیں، ماس نے معصومیت سے علی کو دیکھ کے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہے، اسے یہ پرینک اچھا نہیں لگا۔ آئی سویئر آئندہ نہیں کریں گے، مگر ابھی تو موڈ ٹھیک کرنا پلیز۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا، سوری تو مجھے بھی کہنا تھا۔ راہیان نے دانت نکالے۔ اس نے علی کو ہنسانے کے لیے کہا تھا، کیا آئندہ ایسا کوئی بھی پرینک پلان کریں گے؟ پکا آئندہ ایسا کوئی بھی پرینک پلان کریں گے تو میری جان تجھے ضرور شامل کریں گے۔ راہیان نے آنکھ ماری۔ علی کو راہیان کی بات پہ غصہ آیا تو کلاس روم سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا تو راہیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور علی کو جانے سے روکا۔ بیٹھ ادھر۔ راہیان نے چیئر پہ بیٹھنے کو کہا۔ بس اب نہیں، میں تھوڑی دیر اور رکا تو میرے ہاتھوں تیرا قتل ہو جائے گا۔ راہیان کھڑا ہوا، اپنا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا اور آنکھیں بند کی۔ ہائے میری جان کے ٹوٹے، تیرے ہاتھوں قتل بھی منظور ہے۔ ماس جو ان دونوں کو بیٹھا دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا۔ چل نا علی، بس اب ناراضگی ختم کر۔ کیا کہا؟ میں بس کروں یا تم دونوں؟ علی نے راہیان کو غصے سے دیکھ کے کہا۔ راہیان تو نے کسی پہ گھٹیا الزام لگایا ہے، وہ بھی پوری کلاس کے سامنے۔ تجھے دوستی تو نبھانا آتی ہے مگر لڑکیوں کی عزت کرنا تجھے آج تک نہیں آئی۔ تو نے جب جب لڑکیوں کو دیکھ کے چیپ کمنٹس کیے ہیں میں تجھ سے ناراض ہوا ہوں، مگر آج تو نے ایک لڑکی کا کردار خراب کیا ہے۔ بریکٹ علی تو حد سے بڑھ رہا ہے۔ راہیان نے علی کو غصے سے کہا۔ حد سے میں نہیں، تو بڑھ چکا ہے۔ اپنی انسلٹ برداشت نہیں ہوتی اور دوسروں کی کرتے ہوئے ایک منٹ نہیں سوچتا تو۔ علی کی کوئی بہن نہیں تھی مگر پھر بھی وہ لڑکیوں کے کردار اور عزت کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ اور ماز، تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ علی نے ماز کو دیکھا جو نیچے نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ علی تو ایک لڑکی کے لیے ہم دونوں سے ایسے بات نہیں کر سکتا۔ آخر لگتی ہی کیا ہے وہ تیری، ہاں؟ راہیان نے غصے سے پوچھا۔ بول نا، اب کیوں خاموش ہے؟ راہیان کی بات ختم ہوتے ہی ماس نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے راہیان تجھے؟ ہم یہاں بات ختم کرنے آئے ہیں، بات مزید بگاڑنے نہیں۔ ماس تو مجھے نہیں اسے سمجھا جو ایسی لڑکی کے لیے ہم سے لڑ رہا ہے جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، عورت ذات فسادی جڑ ہوتی ہے، جہاں وجود نہ ہو وہاں بھی لڑائی کرواتی ہے۔ ماس نے راہیان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا نا، چپ ہو جا، اب بس بات ختم کرو۔ علی جو کب سے خاموش نیچے نظریں کیے کھڑا تھا، اسے راہیان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ آخر لگتی ہی کیا ہے وہ تیری؟ علی ماس کے پکارنے پر اپنی سوچ سے باہر نکلا۔ ہاں اب ختم کرو بات، ماس نے کہتے ہی حیدر علی کو خود سے گلے لگایا اور راہیان سے علی نے آگے بڑھ کر کہا، تجھے انویٹیشن کارڈ دوں کیا گلے لگنے کے لیے؟ راہیان اس کی بات پہ مسکرایا اور زور سے اس کے گلے لگ گیا۔ وہ تینوں کلاس سے باہر نکلے تو زارا انہی کے پاس آ رہی تھی۔ اور ایک یہ چڑیل ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، ماس نے ہنس کر کہا تو راہیان نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حامی بھری اور دونوں نے تالی ماری۔ اس پر علی نے کہا، ارے پاگلو، اس چڑیل کے ہونے سے ہمیں فائدہ ہے؟ بیچاری بلا ناکہ ہمیں یونیورسٹی کے پیریڈز بتاتی ہے کہ اب اس سر کا پیریڈ ہے اور اب اس سر کا۔
تینوں اس بات پہ خوب ہنسے اور زارا جو منہ بناتی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہا اوہ ویری فنی۔ زارا نے تنزیہ کہا تھا۔ ریحان تھکا ہارا یونیورسٹی سے گھر آیا اور گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھا، ساتھ ہی اس نے بابا ابتسام افندی صاحب آج سے جلدی گھر آ کر صوفے پہ بیٹھیے اور اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہے تھے، تبھی اخبار رکھ کے اپنے لاڈلے کے پاس آ کے بیٹھے اور کہا لگتا ہے بہت تھک گیا ہے میرا بیٹا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے حامی بھری جی بابا۔ ریحان ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ آج بہت تھک گیا مگر مزہ بھی بہت آیا۔ مزہ؟ مگر وہ کیسے؟ آج بہت زبردست پرینک کیا میں نے اور ماس نے۔ اس نے سارا پرینک اور پھر علی کا ناراض اور پھر اسے منانا سب ابتسام صاحب کو بتایا تو اس کے بابا نے ریحان کو ڈانٹتے سے لہجے میں کہا بیٹا کسی پہ ایسے الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے، میری جان آئندہ ایسا نہیں کرو گے، وعدہ کرو مجھ سے، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، سمجھا کرو، تمہاری بھی ایک بہن ہے، چلو شاباش، وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے۔ وہ اپنے بابا سے الگ ہوا اور کہا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے ریحان نے کہا ٹھیک ہے بابا، وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا یہ کچھ الگ کروں گا۔ اب ایک پرینک بار بار کرنے میں بھلا کیا مزہ آئے گا؟ اس کے بابا مسکرائے اور نفی میں سر ہلایا تم نہیں سدھرو گے؟ بریکٹ جی نہیں بابا کبھی نہیں۔ ریحان نے جھک کر اپنے بابا کے ماتھے پر بوسہ لیا اور صوفے سے اپنا بیگ اٹھاتا ہوا وہ اب زویا جو ریحان کی بہن تھی کو آواز لگا گیا تھا زویا میرے لیے پانی اوپر لے کے آؤ۔ یہاں ریحان جو اپنی غلطی پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا اور دوسری طرف حیدر علی جس کی غلطی بھی نہیں تھی مگر پھر بھی پریشان ہے۔ علی اپنے کمرے کی لائٹس آن کیے اپنے بیڈ پر ڈارک نیوی بلو کلر کی قمیض شلوار پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر کلر بہت جچتا ہے۔ اپنی کلائی اپنے ماتھے پہ رکھے سوچوں کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ وہ اسی بے حد معصوم سی دکھنے والی لڑکی ارہا افغان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے بار بار ریحان کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے، آخر لگتی کیا ہے وہ تیری؟ سچ تو کہہ رہا ہے ریحان، کیا لگتی ہے وہ میری؟ اور اس کی مجھے اتنی پرواہ کیوں ہے آخر؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ریحان اور ماس کی حرکت پر سب سے زیادہ غصہ مجھے کیوں آیا؟ شاید آج تک میں نے ریحان اور ماس سے اس لہجے میں بات نہیں کی ہوگی جتنی کہ آج کی، مگر الزام اس لڑکی پہ لگا اور تکلیف مجھے ہوئی۔ آخر اس کے رونے پر تکلیف احساس کیوں محسوس ہوا؟ ایسا لگا جیسے اس کے آنسو میرے دل پہ گرے ہوں۔ وہ مسلسل ارہا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سید حیدر علی شاہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ علی کی بھابھی نے علی کے کمرے کو نوک کر کے شرارت سے پوچھا جبکہ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ جی بھابھی آ جائیں، بلکہ زحمت کی آپ نے پوچھنے کی، آپ تو اندر آ چکی ہیں۔ علی جو ہبا بھابھی کے آنے پر کھڑا ہوا تھا اس نے بیٹھتے ہوئے کہا آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، پہلے پوچھیں گی ایسے جیسے بیچارے دیور سے اجازت لے رہی ہوں، مگر یہ کیا دروازہ نوک کرتے ہی بھابھی اندر؟ علی نے کندھے اچکا کے کہا تو دیور جی کر لینا آپ بھی شادی، تاکہ آئندہ جب بھی آؤں اجازت لے کے آؤں کہ بھئی میرا دیور بزی تو نہیں۔ ہبا بھابھی نے آنکھ ماری اور کہا بلند ہوا، جبکہ علی نظریں جھکائے مسکرا کے رہ گیا۔ واہ بھئی واہ، دیکھو ذرا لڑکا کتنا بلش کر رہا ہے۔ یار بھابھی حد کرتی ہیں آپ جو چاہتی ہیں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ مطلب یار؟ ہبا بھابھی نے ایکسائٹڈ ہو کے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ چچی اور ساحل بھائی چاچو جلد ہی بن جائیں گے، بس اس بیچارے معصوم سے اپنے دیور کی شادی تو کروا دیں۔ علی نے بات کر کے کہا بلند کیا اور ہبا بھابھی ہنستے ہوئے بس اتنا کہہ سکیں اف اللہ لڑکے شرم کرو، اب چلو نیچے کھانے پر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہبا بھابھی کہہ کر مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ میں کل یونی نہیں جاؤں گی، ارہا نے اپنے بیڈ پہ لیٹ کر بلینکٹ اوڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ منال جو صوفے پہ بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی اس نے پوچھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ چل رہی ہیں میڈم؟ نہیں یار، میں سر موئز کا سامنا کیسے کروں گی؟ تم نے وہ الفاظ نہیں سنے تھے جو اس لیٹر پہ لکھے ہوئے تھے؟ کتنے گھٹیا الفاظ تھے، وہ بھی ایک استاد کے لیے جو ہمیں علم سکھاتا ہے، اور ہم اپنے الٹے سیدھے پرینک کا حصہ انہیں بنا لیتے ہیں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا سامنا کروں۔ ارہا آہستگی سے بولتی جا رہی تھی۔ وہ اتنی حساس طبیعت کی مالک تھی کہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 آنسو گرے تھے جو منال نے دیکھے تھے۔
اچھا اوکے میری جان، تم مت جانا کل، اوکے، منال نے مسکرا کے کہا اور پاس آ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کہیں سے بھی وہ اس کی ستیلی کزن نہیں لگتی تھی۔ آج کے دور میں تو سگے رشتے اپنے نہیں ہوتے، اور وہ ارہا کی ستیلی پھپھو کی بیٹی ستیلی کزن منال وحید تھی، جس کے بابا نے اس کی ماما کو طلاق دے دی تھی، اور اب وہ اس کی ماما ارشد صاحب یعنی ارہا کے ستیلے بابا کے پاس رہتے تھے۔ شمائلہ صاحبہ، ارہا کی پھپھو کی عادت ہمیشہ سے ہی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، جس کو وجہ بناتے ہوئے وحید صاحب نے انہیں طلاق دی تھی۔ منال جو اکیلی ہی یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہی تھی، تبھی سامنے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے حیدر علی نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر وہ ریحان اور معاذ اور زارا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بغیر کچھ کہے کلاس میں انٹر ہوا۔ اب پروفیسر عرفان اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے، مگر علی جو بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی منال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی علی نے معاذ، ریحان اور زارا کو کینٹین بھیجا اور خود منال کی جانب چلا آیا، جو اکیلی بیٹھی موبائل میں کچھ کر رہی تھی۔ تبھی علی اس کے پاس آیا۔ ایکسکیوز می، السلام علیکم، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ علی نے ڈیسک پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس سے پوچھا۔ جی بیٹھ جائیں، منال نے گھبرا کر کہا۔ علی فوراً ہی بیٹھا اور دراصل مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، وہ جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں آئیں آج؟ علی نے پوچھا مگر ہچکچاتے ہوئے۔ منال اس کے پوچھنے پر علی کو گھور کے دیکھا اور کہا، کیوں؟ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ جی نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اس نے اپنے کالے سیاہ خوبصورت بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جب کوئی کام نہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال وہ اس کلاس کے بدتمیز اسٹوڈنٹس کی وجہ سے بہت سٹریس میں ہے، اسی لیے بیچاری میری بہن آج نہیں آئی، وہ کل والی حرکت کی وجہ سے بہت پریشان ہے، منال نے آہستگی سے کہا۔ ایک سیکنڈ، منال نے اپنی شہادت کی انگلی علی کے سامنے کی۔ کہیں یہ کل والی گھٹیا حرکت آپ نے تو نہیں کی؟ منال نے غصے سے دیکھ کے پوچھا۔ ارے نہیں، علی نے منال کی بات ختم ہوتے ہی فوراً سے کہا، میں نے نہیں، ہاں مگر میرے دوستوں نے کیا تھا۔ اس نے نیچے نظریں کیے شرمندگی سے کہا، اچھا جس نے بھی کیا تھا، مگر میری کزن کو بہت تکلیف پہنچی ہے اس حرکت سے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہمارا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور کل ہی آپ کے جاہل گوار دوستوں نے میری کزن کے ساتھ اتنا برا کیا، اسی وجہ سے وہ آج نہیں آئی۔ پلیز اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کی گھٹیا حرکت آئندہ نہ کریں۔ منال جانے کے لیے اٹھی، تبھی علی نے کہا، جی میں نے اپنے دوستوں کو بہت سنایا ہے اور بہت ڈانٹا ہے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اپنی کزن کو بولیں کہ وہ آ جائیں یونیورسٹی، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ جی وہ آئے گی، دوستوں کو سمجھانے کے لیے شکریہ بھائی۔ وہ جانے لگی تو علی نے اسے روک کے کہا، آپ کا نام کیا ہے سسٹر؟ منال وحید نام ہے میرا۔ منال نے پہلے اسمائل پاس کی اور پھر پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ سید حیدر علی شاہ، منال نے جواباً مسکراہٹ دی اور چلی گئی۔ منال کے جانے کے بعد علی واپس ڈیسک پہ بیٹھا اور اپنے دل سے کہا، علی تجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لڑکی کے آج نہ آنے پہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ اور وجہ معلوم ہوئی ہے تو تیرے دل کو پہلے سے کچھ سکون ملا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور بھرپور مسکراہٹ لیے کلاس سے چلا گیا۔ کینٹین میں ریحان، معاذ اور زارا بیٹھے تھے، وہ مسلسل گپیں لگانے میں مصروف تھے۔ تبھی علی ان کے پاس آیا اور غصیلے لہجے میں انہیں گھورتے ہوئے کہنے لگا، کمینو تمہاری وجہ سے وہ آج یونیورسٹی نہیں آئی۔ معاذ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا، کمینے کی جان کس کی بات کر رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر ریحان اور زارا نے بھی سوالیہ نگاہوں سے اور ناسمجھی سے علی کو دیکھا۔ اس کی جس کے ساتھ تم نے پرینک کیا تھا، نہیں آئی ہے وہ آج۔ میری اس کی کزن سے ملاقات ہوئی تھی، بہت ٹینس ہے وہ لڑکی تم دونوں کی وجہ سے۔ علی آج پھر سے شروع ہوا تھا۔ علی کی بات پر معاذ اور ریحان نے ایک گہرا سانس لیا اور ریحان نے اپنی چیئر سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کی اور کہا، معاذ اس میں بھی میری جان، اب ہماری غلطی ہے کہ وہ فسادن آج یونیورسٹی نہیں آئی؟ ریحان نے جس بیزاری سے کہا تھا، معاذ اور زارا اس کی بات پہ کہا لگا گئے۔ ریحان زبان سنبھال کر، علی غصے سے چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر ریحان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، آخر تو آج مجھے بتا ہی دے کہ وہ لڑکی تیری لگتی کیا ہے، بلکہ ایسا کر صرف مجھے ہی نہیں ہم سب کو بتا دے، چل شاباش جلدی بتا۔ ریحان نے غصے سے کہا، کیونکہ اب لڑنے کی باری ریحان کی تھی، تو اس کے لیے ہم سے آج پھر اسی لہجے میں بات کر رہا ہے۔ ریحان نے آنکھوں میں شکوہ لیے کہا تھا، علی اگر آج وہ نہیں آئی
تو بتا اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہاں، ریحان نے پوچھا۔ اس کی بات پر علی نے جواب دیا، کل جو تم نے اس کے ساتھ کیا اسی وجہ سے وہ نہیں آئی کہ سرموئی سے نظریں کیسے ملاتی۔ ول یو میری می؟ یاد آیا کچھ؟ کیا لکھا تھا بتاؤ ذرا، کیا سوچیں گے سر اس کے بارے میں؟ علی نے غصے سے کہا تو ماس نے علی کو خاموش کروایا اور کہا، بس کر جا علی، جو ہوا سو ہوا، بھول جا۔ اب کیا تو ہمیں ذلیل ہی کرتا رہے گا؟ حد ہوتی ہے یار، ریحان کہتا ہوا کھڑا ہوا غصے سے اٹھ کر ان کے درمیان سے چلا گیا۔ لیو دس ٹاپک۔ یار، زارا نے ریحان کو جاتا دیکھا تو کہا۔ زارا کی لاکھ آوازیں دینے پر بھی ریحان نہیں رکا تھا اور یونی سے باہر نکل کر اس نے اپنی گاڑی ان لاک کی اور زوردار آواز سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، اور عادت سے مجبور اب وہ 120 کی ہائی سپیڈ سے گاڑی اڑا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، کیا سمجھتی ہو تم؟ ہاں، ہماری دوستی کے درمیان آؤ گی؟ ہم سے ہمارے علی کو چھینو گی؟ تم جانتی نہیں ہو تمہارا پالا کس سے بڑا ہے؟ ریحان افندی۔ ریحان افندی ہوں میں، جو دوستی نبھانا اور انتقام لینا خوب جانتا ہے۔ تمہارے ساتھ تو میں وہ کروں گا جو آج تک میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ریحان کے لہجے میں غصہ تو تھا ہی مگر زہر بھی صاف ظاہر تھا۔ وہ اپنی دوستی میں اتنا وفادار تھا کہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ غلطی کس کی ہے اور وہ سزا کس کو دے رہا ہے۔ جسے تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ اس کو کس گناہ کی سزا ملے گی۔ جتنا علی ارہا کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا اتنا ہی ریحان اپنی دوستی کے لیے پوزیسو تھا۔ یونی سے واپسی میں جب علی گھر آیا تو لان میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تبھی علی نے بیٹھ کے فوراً سے اپنی ماما حمیرہ شاہ سے کہا، ماما مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، پلیز کسی بھی ملازمہ سے کہہ کے کھانا لگوا دیں۔ علی نے یہ کہہ کے اپنی ماما کے کاندھے پہ سر رکھا۔ وہاں سبھی موجود تھے، ساحل بھائی جو کسی سے فون پہ بزنس ڈیل کر رہے تھے، اور علی کے بابا سید شہباز شاہ جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، اور ہبا بھابی اور حمیرہ صاحبہ باتوں میں مگن تھیں۔ حد ہے، ویسے لوگ پتہ نہیں کیسے مڈل کلاس فیملی سے اپنے بچوں کی شادی کروا دیتے ہیں، حمیرہ صاحبہ نے کہا، اور انہیں ساتھ والی پڑوسن یاسمین صاحبہ کے بیٹے فہد پر طنز کیا تھا جس نے ضد کر کے مڈل کلاس فیملی میں لو میرج کی تھی۔ علی نے ان کی بات پہ فوراً کاندھے سے سر اٹھایا اور پوچھا پریشانی سے، کیوں؟ کہ اسے تو بے دھڑک الگ ہی ٹینشن ہوئی تھی۔ یار ماما، آپ لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ علی کی ماما نے اسے ڈانٹا اور فوراً ہی اس کا سر دوبارہ کاندھے پہ رکھا۔ ارے تم تو چپ کرو علی، پہلے ہی مجھے اتنا غصہ ہے، بھلا بتاؤ اتنا اچھا لڑکا کہاں پھنسا ہے؟ ان کی بات پر ہبا بھابی نے بھی کہا، ارے ماما، ایسے لڑکے ہماری سوسائٹی کے لڑکے پھنستے نہیں ہیں، انہیں پھنسایا جاتا ہے ان کی دولت دیکھ کے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر پھر بھی حیرت تو ماں باپ پر ہے جو اولاد کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ صاف بات ہے، میں تو اس معاملے میں بہت سخت ہوں، میں نے تو ہمیشہ کلاس اور اسٹیٹس کو ترجیح دی ہے۔ اب میں اپنے علی کے لیے بھی چاند سی بیوی لاؤں گی۔ انہوں نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا جو انہیں پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران ساحل بھائی میٹنگ کا کہہ کے چلے گئے اور شہباز شاہ جو اپنی بیوی کی باتوں سے واقف نہیں تھے، علی خاموشی سے تیز تیز قدم بڑھاتا کھانے کو انکار کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور لائٹس آف کر کے گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، بیڈ پر ترچھائی لیٹ گیا اور مستقل بس اپنی ماما کی ہی باتیں سوچ رہا تھا۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے تو اس لڑکی جس کا میں نام بھی نہیں جانتا محبت ہو گئی ہے، اور اگر وہ ماما کی سوچ کے مطابق نہ ہوئی تو؟ اس نے خود سے سوال کیا، میں کیا کروں گا پھر؟ وہ جھنجھلایا اور اٹھ کے بیٹھا۔ میں اسے چھوڑ تو بالکل نہیں سکتا، کسی بھی قیمت پہ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بغیر رہنے کا علی اب تصور نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور پھر سے لیٹ گیا اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، اور وہ مسکرایا اور کمرے میں چونکہ کوئی نہیں تھا تو زیر لب کہا، علی پریشان نہ ہو، وہ تیری ہے اور تو ہمیشہ کے لیے صرف اس کا، اور ماما کو میں منا لوں گا، اور اگر نہ مانی تو اپنی آخری حد تک مناؤں گا، اور اگر ماما تب بھی نہ مانی تو اور بہت طریقے ہیں میرے پاس۔ اب کی بار وہ کھل کے مسکرایا، وہ ایسا ہی تھا،
خود سے پریشانی فرض کر لینی اور خود سے معاملہ سالو کر لینا۔ سوتی ہوئی ارہا اچانک چونک کے اٹھی تھی۔ بابا بابا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جب وہ اٹھی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ غلط وقت پہ سو گئی تھی۔ اذان ختم ہوتے ہی ارہا نے نماز ادا کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، تو پھر کیا ہے جو تجھ سے چھپ سکتا ہے اور کیا ہے جو تجھ سے چھپا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو اگر تو سب جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں تیرے اور اپنی ماں کے بغیر کیسی تنہا ہوں۔ اس لیے کبھی مجھ سے میری ماں کو مت چھیننا۔ ان کو جلدی سے ٹھیک کرتے میرے رب، انہیں جلدی سے ٹھیک کرتے۔ وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے رونے لگی۔ وہ اٹھی اور جب تک عشاء نہیں ہوئی قرآن مجید پڑھتی رہی، اور جب عشاء ہوئی تو نماز کے بعد اس نے سورہ ملک کی تلاوت کی۔ وہ پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی کہ منال افراتفری کا پوٹلا لیے ارہا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بس بھائی بس محترمہ بس، اب تم کل یوں نہیں چل رہی ہو میرے ساتھ۔ ارہا نے جواباً آگے سے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی کیونکہ منال وحید اسے بولنے سے روک چکی تھی۔ میں کچھ نہیں سن رہی میڈم، آپ چل رہی ہیں اور بس۔ بھلا بتاؤ، لڑکی کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں، 3 دن ہو گئے یوں نہیں جا رہی۔ حد ہو گئی ہے مطلب۔ منال نے ارہا کو گھور کے دیکھا۔ تم چل رہی ہو اور بس۔ اس کی بات پہ ارہا نے حامی بھری اور منال نے اسے لاڈ کیا۔ وہ جان بوجھ کے اسے یوں نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارہا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو فیس کرنا سیکھے۔ منال کے پاس سے ارہا اپنی ماما مریم ارشد کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کی ماما بیڈ پر ہاتھ میں تسبیح لیے لیٹی ہوئی تھیں۔ تبھی ارہا ان کے پاس گئی۔ کیسی طبیعت ہے ماما؟ ارہا نے مسکرا کے پوچھا۔ الحمدللہ، تم بتاؤ یونی کب سے جاؤ گی؟ بس ماما کل سے۔ آج بابا خواب میں آئے تھے، ارہا نے اچانک ہی بتایا تو مریم صاحبہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا کہہ رہے تھے پھر اپنی بیٹی سے؟ مریم صاحبہ نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے پوچھا اور آنسو صاف کیے۔ آپ کی فکر کر رہے تھے، آپ کا خیال رکھنے کا کہہ رہے تھے اور مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ کو ہمت دوں اور خود بھی ہمت نہ ہاروں۔ ارہا مسکرائی اور ماما کے گلے لگی۔ اس وقت دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارہا یوں ہی کتنی دیر اپنی ماما سے باتیں کرتی رہی اور انہی باتوں کے درمیان ارہا نے مریم صاحبہ کو اپنے ہاتھوں سے دوا کھلائی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اوپر سے بھی کمزور اور اندر سے تو تھی ہی، بس اسے مضبوط اپنی ماں کی وجہ سے بننا پڑتا تھا۔ ارہا کے بابا افغان صاحب اسے اور مریم صاحبہ کو بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ایک حادثے میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے وقت ارہا بہت چھوٹی تھی، اسی لیے ارہا کی نانی نے مریم صاحبہ کی دوسری شادی ارشد صاحب سے کروائی تھی۔ ارہا اور اس کی ماما ارشد صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ ارہا کے بابا ارشد صاحب کا رویہ ارہا کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا، جبکہ مریم صاحبہ کا وہ خیال رکھ لیا کرتے تھے۔ اب ارہا کا واحد سہارا اور محبت کا ذریعہ اس کی ماں اور منال تھے۔ منال جو کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی ارہا اندر داخل ہوئی۔ ارہا نے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنے لگی۔ منال نے کتاب پڑھتے ہوئے اچانک سے کہا، ارہا میں تمہیں ایک بات تو بتانا ہی بھول گئی۔ کیا نام بتایا تھا؟ منال نے اپنی انگلیاں ماتھے پہ مسلتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ آئی تھنک علی۔ علی؟ یار ارہا، کوئی علی بھائی یونیورسٹی میں تمہارا پوچھ رہے تھے۔ جس دن سے تم نہیں جا رہی، آئی گیس 3 دن سے وہ مسلسل تمہارا پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ حیرت ہے کہ انہیں تمہارا نام نہیں پتہ، مگر پھر بھی پوچھتا ضرور ہے بندہ۔ منال نے بات ختم کر کے کہا لگایا، مگر منال نے اسے نہیں دیکھا جو اسے بڑے ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ منال، تم پاگل ہو؟ کوئی بھی ایرا گیرا تم سے میرا پوچھے اور تم بتا دو گی؟ ارہا نے غصے سے کہا تو منال نے فوراً کہا، ارے یار وہ بہت اچھے انسان لگے مجھے، انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کے فرینڈز نے تمہارے ساتھ گھٹیا حرکت کی تھی اور وہ شرمندہ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ اچھا بس کرو تم میرے سامنے اس شخص کے قصیدے پڑھنا، جب اس کے دوست اتنے برے ہیں تو وہ خود کتنا برا ہوگا۔ ارہا نے منال کو ڈانٹ کے چپ کروایا اور خود کتاب پڑھنے میں پھر سے مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد منال نے خاموشی کو توڑا، سنو، وہ تمہارا روز پوچھتے ہیں مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ منال نے آنکھ ماری اور شرارت سے کہا۔ ارہا نے اس کی بات پر جواباً تحمل سے کتاب بند کی اور اسے غصیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا، اب یہ کیا بکواس ہے میڈم؟ منال تیزی سے ارہا کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ اگر تم اتنا فورس کر رہی ہو میری جان، میں بتا دیتی ہوں کہ یہ بکواس نہیں، میرے خیال میں حقیقت ہے۔ علی بھائی کو تم سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ روز کون پوچھتا ہے کسی انجان لڑکی کا؟ ہائے صدقے، بھلا بتاؤ، ایک ہی دن میں محبت ہو گئی؟ واہ علی بھائی واہ، آپ کا تو لیول ہے۔ منال بہت ہی مزاحیہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔
اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ ارہا اب اسے جان سے مارنے والی ہے۔ مینو، یہ سائڈ ٹیبل پہ گلاس دیکھ رہی ہو؟ اس سے تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں۔ ارہا نے آہستگی سے کہتے ہوئے گلاس اٹھایا اور مینال کمرے سے بھاگی۔ ارہا نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ارہا نے اس کی باتوں کو کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہوئے پھر سے کتاب کھولی تو کسی کے چھپ کر بولنے کی آواز سنائی دی۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ ارہا اس کے کہنے پر فوراً کمرے سے اس کو پکڑنے کی غرض سے بھاگی تو مینال اپنی ممانی یعنی مریم صاحبہ کے کمرے میں بھاگی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ارہا جانی، آج میں ممانی کے روم میں سوؤں گی، آپ جائیں یہاں سے، مینال نے شرارت سے کہا تو ارہا صبر کا گھونٹ بھرتی کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ارہا نے اپنے غصے کی ساری کسر مینال پر نکال دی تھی۔ جب دونوں یونیورسٹی آئیں تو کلاس میں اچانک ہی سر موئس آئے۔ سب اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ کے حیران تھے کیونکہ عموماً وہ نہیں آتے تھے اس ٹائم پر۔ سر موئس نے کلاس میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ماس اور راہیان کو کھڑا ہونے کو کہا۔ راہیان جواباً مسکرایا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کھڑے ہونے کا؟ جی جی ہیرو، آپ ہی، اور ماس آپ بھی۔ دونوں کھڑے ہوئے تو سر نے غصے سے دیکھ کے سنانا شروع کیا۔ کیا عقل اور شرم بیچ کھائی ہے؟ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ذرا برابر بھی شرم نہیں ہے کہ استاد اور لڑکی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ سر موئس دونوں پر برسے تھے۔ تبھی راہیان نے کہا، ایکسکیوز می سر، آپ ہمیں سنا رہے ہیں مگر بتا نہیں رہے کہ ہم نے آخر کیا ہے۔ ارہا اسٹینڈ اپ۔ ارہا سر موئس کے کہنے پہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تبھی سر نے راہیان اور ماس کی جانب دیکھ کے کہا، سوری کریں ان سے، سوری کریں ابھی اور اسی وقت۔ سر موئس نے دوسری بار چیخ کر کہا تھا، ویسے تو یہ کام بغیر کہے اب تک ہو جانا چاہیے تھا مگر افسوس کہ آپ نے نہ مجھ سے معافی مانگی اور نہ ارہا سے۔ شاید آپ دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کی عزت اور کردار کتنا نازک ہوتا ہے۔ آج میں یہ سب آپ کے سامنے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ ارہا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بے قصور ہے، قصوروار تو آپ لوگ ہیں جو اتنی غلط حرکت کو مذاق سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا تو یہ سب آفس میں بلا کر بھی کروا سکتا تھا مگر میں جانتا ہوں ارہا بے قصور ہے، سب کو پتہ چلے۔ سر موئس نے پوری کلاس سے یہ بات کہی تھی۔ علی جو خاموش نظریں جھکائے بیٹھا تھا، عجیب سا اطمینان تھا اس کے چہرے پہ۔ چلیں شاباش، راہیان اور ماس آپ دونوں جلدی سے سوری کریں۔ سر سوری اور وہ بھی میں؟ امپاسبل، راہیان نے کہا۔ راہیان کے چہرے پر ایٹیٹیوڈ صاف ظاہر تھا۔ سر تھینک یو بٹ مجھے سوری نہیں چاہیے، اٹس اوکے، ارہا نے کہا تو راہیان نے کہا، ایگزیکٹلی۔ سر بات کو ختم کریں، آپ اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ یونی میں ایسا مذاق ہوتا رہتا ہے، ماس نے کہا۔ تبھی راہیان کلاس سے جانے لگا تو سر موئس نے راہیان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ سوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، ورنہ کیا؟ راہیان نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کے تحمل سے کہا، ورنہ یہ بیٹا کہ آپ کے فادر کو کال کی جائے گی اور آپ کو یونی سے لیو کرنا پڑے گا۔ ایسے اسٹوڈنٹس کی ہمیں ضرورت نہیں جو عزت کرنا نہ جانتے ہوں، انڈرسٹینڈ؟ سر موئس کی بات پر ماس اور علی دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر راہیان کو جو نیچے نظریں کیے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے یہ پرینک بابا سے شیئر کیا تھا تو بابا نے مجھے ڈانٹا تھا، اور اگر بابا کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو یونی سے نکال دیا جائے گا محض ایک سوری نہ کرنے پہ تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ وہ مجھے اپنا فخر کہتے ہیں، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ راہیان نے خود سے کہا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سر موئس اپنے قدم بڑھا کر ماس کی طرف آئے۔ سوچ لیں، اگر یہ بات پیرنٹس تک گئی تو آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، سر نے کہا تو راہیان نے فوراً سے بولا، سوری سر۔ راہیان نے سر کی جانب چہرہ کر کے کہا، سوری۔ اب اس نے ارہا کو بھی کہا اور پھر ماس نے کہا۔ سر کلاس سے چلے گئے اور پروفیسر عرفان اندر آئے۔ پروفیسر عرفان کے پیریڈ کے دوران علی کی نظر بار بار ارہا پر جاتی جو لیکچر بہت ہی غور سے سن رہی تھی۔ راہیان اور ماس بس خاموش بیٹھے تھے۔ لیکچر ختم ہوا اور سب کلاس سے چلے گئے۔ علی اٹھ کر آیا اور راہیان اور ماس کے پاس بیٹھا اور بیٹھتے ہی ماس نے پہلا سوال علی سے کیا تھا، سر کو کس نے بتایا؟ راہیان نے ماس کے سوال پر علی کو گھورا، بولنا علی، سر کو کس نے بتایا کہ لیٹر لکھنے والے ہم دونوں تھے؟ میں نے، علی نے اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے کمال کے اطمینان سے کہا تھا۔ میں نے سر موئس کو بتایا تھا کہ وہ تم دونوں سے ارہا کو سوری کرنے کو کہیں، کیونکہ اگر میں کہتا تو تم دونوں نے کبھی سوری نہیں کرنی تھی۔ راہیان علی کی بات سنتے ہی غصے سے کھڑا ہوا۔ واہ یار واہ،
مطلب آج زندگی میں پہلی بار ریحان افندی کو کسی کے آگے سوری بولنا پڑا ہے، وہ بھی اپنے دوست کی وجہ سے۔ علی تو نے غلط کیا ہے، ماس نے کہہ کر علی کو انگلی دکھائی۔ اچھا سنو، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، مگر جو تم دونوں نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بس ختم کرتے ہیں آج سے اس ٹاپک کو۔ کیا کہا؟ ختم کرتے ہیں؟ ریحان نے علی پر جھک کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جی میری جان، کلوز دس چیپٹر۔ واہ واہ، کیا بات ہے! تو بھول گیا شاید کہ یہ چیپٹر تو نے کھولا ہے۔ ہاں مگر ختم اسے اب میں کروں گا۔ ریحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ایٹیٹیوڈ اس پر اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی پر جچتا تھا۔ ہاں چیپٹر ڈن، تو ختم کرے یا میں، بات ایک ہی ہے، علی نے شوخیہ ہو کے کہا۔ تو ریحان نے سوچا، تو ختم کر دے چیپٹر، اب میں نہیں کرنے والا۔ علی اٹھا اور ریحان کو خود سے گلے لگایا، ماس کو گلے لگایا تو ماس نے دھکا دے کے پیچھے ہٹایا۔ ہٹ بے غیرت، پہلے انسلٹ کرواتا ہے اور بعد میں گلے لگاتا ہے، مکھن سمیت۔ اچھا نا، معاف کر دے میری روٹھی محبوبہ، علی نے شرارت سے کہا تو دونوں ہنسے۔ چل نا بس کر، معاف کر دے بھائی کو، علی نے اتنی معصومیت سے کہا کہ ہر سننے والے کو ترس آ جائے، اور یہی ہوا۔ ماس نے حیدر علی کو ایک گھونسا مارا اور گلے لگا لیا۔ ریحان نے علی کے گلے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آئندہ ایسا کہا نا تو جان سے مار دوں گا تجھے۔ ہاں آئی سویئر، آئندہ نہیں کروں گا۔ گڈ بوائے، ماس نے کہا تو تینوں ہنستے ہوئے کلاس سے چلے گئے۔ سیڑھیوں تک پہنچے تو علی ریحان اور ماس کو بیٹھنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ارہا، یقیناً یہ سب علی بھائی نے کروایا ہوگا، یعنی انہوں نے اپنے دوستوں کی انسلٹ کی پرواہ کیے بغیر ان کو سر سے ڈانٹ لگوائی، یعنی وہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ارہا افغان کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں، اور کروانا بھی۔ منال نے کیفیٹیریا میں بیٹھے کافی کا سپ لیتے ہوئے بہت ہی پیار سے کہا تھا، جبکہ ارہا اس کی بات کو اگنور کرتی بک کے پیجز پلٹنے میں مصروف تھی۔ منال، تھوڑی دیر بکواس بند کر لو، ڈیفینیشن ڈھونڈنے دو مجھے۔ ارہا کی بات پر منال نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارہا کو ایک اسمائل پاس کروائی اور خاموش نہ رہنے کی قسم کھائی۔ یہاں ان دونوں کی کھٹ پٹ جاری ہی تھی، تبھی وہاں کوئی آیا۔ ایکسکیوز می گرلز، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ارہا نے فوراً سے حیدر علی کو جواب دیا، جیسے انتظار میں ہو کہ کب علی کی بات ختم ہو، جبکہ حقیقتاً تو ابھی بات شروع ہی کہاں ہوئی تھی۔ آپ ہیں کون، اور یہاں بیٹھی ہوئی دو لڑکیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ہے تو پلیز کیا آپ مجھے سینڈ کر دیں گی؟ جی بھائی بالکل، میں پکچر لے کے سینڈ کر دوں گی آپ کو۔ منال نے نمبر لکھوایا اور پیار سے خدا حافظ کہہ کے ارہا کے پاس چلی گئی، اور علی مسکرا کے رہ گیا، کیونکہ ٹیسٹ تو صرف ایک بہانہ تھا۔ ارہا سے کنیکٹ رہنے کے لیے اسے جو چاہیے تھا مل گیا۔ کہاں چلا گیا تھا تو خبیث؟ ساری کولڈ ڈرنک ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ماس نے کہا، کچھ نہیں یار، بس کچھ کام تھا۔ لاؤ دو، میری کولڈ ڈرنک کہاں ہے؟ سید زادے، شاید تو نے غور نہیں کیا میری بات پر، کولڈ ڈرنک گرم ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا اور گرم ہو جائے میں پی لیتا ہوں۔ ماس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، خصوصاً مسکراتے ہوئے۔ بے غیرت انسان، پھر خبیث میں نہیں تو ہوا۔ علی کی بات پہ ریحان اور ماس نے دانت نکالے۔ چل یہ بتا، مل آیا اس سے؟ ریحان نے علی کو آنکھ مار کے سوال کیا۔ ریحان، تجھے پتا ہے سید حیدر علی شاہ ہمارے لیے بھابھی لا رہا ہے نا جانی؟ ماس نے ریحان کی بات کو ہوا دیتے ہوئے علی سے کہا۔ یار یہ تم دونوں کیا بات کر رہے ہو؟ علی نے باری باری ریحان اور ماس کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسی سے ملنے گیا تھا نا تو؟ ریحان نے مسکراہٹ لیے علی سے پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو بے غیر؟ تو علی نے اس بار غصے سے پوچھا تھا۔ یار ماس، بھابھی کا نام کیا تھا؟ آج سر موئس نے کلاس میں نام لیا تو تھا، پر مجھے یاد نہیں۔ ریحان نے ماتھے پہ انگلی مسلتے ہوئے سوچنے کے سے انداز میں کہا تو ماس نے فوراً ذہن پہ زور ڈال کے بتایا، ارہا۔ ہاں ارہا نام تھا بھابھی کا۔ ماس نے شوخی انداز میں اچھل کے کہا تو ریحان نے حامی بھری۔ یار تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کون سی ارہا اور کس کی بھابھی؟ تیری ارہا اور خیر سے ہماری بھابھی؟ ماس نے کہا تو ریحان کھل کے ہنسا۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم دونوں غلط سوچ رہے ہو اور بس۔
اچھا مطلب تجھے محبت ہو گئی ہے؟ ریحان نے علی کی بات کو نہ مانتے ہوئے ایک اور بات کی۔ یار سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تو پھر تو کہاں تھا؟ معاذ نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ارے یار مس اینی نے بلایا تھا، فارم کا کچھ چکر تھا بس، اور کچھ نہیں۔ فارم کا نہیں، محبت کا چکر تھا میری جان، سمجھا کر ہم بچے نہیں ہیں۔ معاذ جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تم دونوں ایسا کیوں چاہتے ہو کہ تم دونوں مجھ سے آج ٹھیک ٹھاک پٹ جاؤ؟ علی نے غصے سے کہا تو معاذ نے علی کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کر لاڈ کیا، اور ریحان نے بلائیں لی اور ساتھ ایک سیلفی بھی اور کیپشن لکھا، علی اینگری برڈ۔ معاذ اور ریحان کی حرکت پر تینوں ہی ہنسے تھے۔ جب خوب ہنس کر فارغ ہوئے تو علی نے کہا، یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو محبت میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بس میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے۔ علی نے مسکرا کے کہا، ارجانی مجھے تو بس مرنے کا انتظار ہے۔ علی نے انگڑائی لے کر بڑی ہی آسانی سے مرنے کی بات کر دی تھی۔ علی کی بات سے معاذ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اور ریحان افندی تو تھا ہی جذباتی۔ ریحان نے علی کا زور سے گلا دبایا، اتنا تیز کہ سانس لینا علی کے لیے مشکل ہو گیا۔ اچھا نا، چھوڑ دے، آئندہ نہیں بولوں گا۔ علی کے اصرار پر ریحان نے چھوڑا اور کہا، آئندہ جو بول بھی نہیں سکتا میرے سامنے، آئندہ تو بول بھی نہیں سکتا میرے سامنے، ورنہ سچ میں مار دوں گا۔ حد ہوتی ہے، تو جان ہے ہماری، آئندہ زبان کو لگام دینا ہمارے سامنے۔ معاذ نے علی کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں نہیں بولوں گا، جانتا ہوں یہ ناچیز جان ہے تمہاری، اور اس ناچیز کی جان تم ہو۔ علی نے بے حد پیار سے کہا تو ریحان نے زور سے اسے گلے لگایا، تو معاذ نے کہا، اور کر لو پیار بغیر، تو مجھے بھول گئے نا؟ ارے یار تو جان ہے ہماری، علی اور ریحان نے ساتھ کہا اور تینوں گلے لگے۔ ویسے میں نے مرنے کا اس لیے بولا تھا کہ جیسا کہ آپ دونوں جانتے ہیں آپ کا بھائی کتنا معصوم ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا اور اسے وہاں 70 حوریں ملیں گی، تو بھلا میں دنیا میں محبت کیوں کروں؟ علی نے آنکھ مار کے معاذ اور ریحان کو یقین دلانے کی کافی حد تک کامیاب کوشش کی۔ جس طرح علی اپنی معصومیت خوبصورتی پر کمال رکھتا تھا، اسی طرح اسے جھوٹ پر کمال حاصل ہونے کا شرف آج اپنے ہی ہاتھوں حاصل ہوا تھا۔ وہ ارحا سے عشق کی حد تک محبت کرنے لگا تھا، مگر ریحان اور معاذ کو پاگل بنانے میں کامیاب رہا تھا۔ مطلب تو ارحا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ریحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ علی نہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے خاموشی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ بات سنو، تم دونوں زندگی ہو میری، تم دونوں میری زندگی کے وہ حسین پل ہو جس میں علی مسکراتا ہے۔ لوگوں کی زندگی میں دوست ہوتے ہوں گے، مگر میری تو دوستوں میں زندگی ہے، بلکہ صرف زندگی نہیں بلکہ مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سب کچھ تم دونوں میں ہے۔ علی نے کہا لگایا، اور ریحان اور معاذ صرف علی کی محبت پر مسکرا کے رہ گئے۔ آئی لو یو، ریحان نے آہستگی سے دونوں کو کہا۔ لو یو ٹو میری جان، دونوں کا جواب آیا۔ تینوں یونیورسٹی کی سیڑھیوں سے اترنے لگے تو ریحان نے ایک بار پھر کہا، مطلب تجھے کوئی محبت نہیں ہوئی؟ نہیں یار۔ ریحان جسے باتوں ہی باتوں میں علی سے کنفرم کر رہا تھا، اور وہ کر چکا تھا کہ ہاں علی کو محبت نہیں ہوئی۔ ریحان کے چہرے پر واضح اطمینان تھا۔ آخر کرنا کیا چاہتا تھا وہ؟ میں جا رہا ہوں گھر، زویا کو ریحان افندی کی بہن مال لے کے جانا ہے۔ چل ٹھیک ہے ریحان تو جا، علی نے کہا تو ریحان نے خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ارحا اور منال جانے لگیں تو یار یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے آٹو والے انکل آج پھر ہمیں لینے نہیں آئے۔ منال نے منہ بنا کے کہا، اب ہم کیا کریں ارحا، ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں کچھ دیر اور رکے تو سڑکوں پر بھی سناٹا طاری ہونے لگے گا۔ منال یہ کہہ کے ارحا کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگی تو ارحا نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ آگے چلتے ہیں، پھر آگے سے کوئی رکشہ ٹیکسی کر لیں گے۔ ارحا کی بات پہ منال نے حامی بھری اور دونوں آگے چلنے لگی۔ تبھی منال نے زبردستی ارحا کو کھڑا رہنے کو کہا اور سامنے سے گول گپے لینے چلی گئی، اور ارحا جو منال کو گول گپے لیتا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی آئی اور ارحا کے بالکل سامنے رکی۔ کچھ بندے اس گاڑی میں سے نکلے اور ارحا کے منہ پہ رومال رکھا اور اسے بے ہوش کیا، اور گاڑی سپیڈ سے بھگاتے ہوئے لے گئے۔ منال نے جب دیکھا تو وہ بھاگ کر گاڑی کے پاس آئی، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ وہ بس چیختی چلاتی اور روتی ہوئی بے بسی سے ارحا کو جاتا دیکھتی رہی۔ منال نے بہت سے لوگوں سے مدد مانگی، مگر افسوس کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ منال یوں ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھی روتی
رہی اور ارہا کو اکیلا چھوڑنے پر افسوس کرتی رہی۔ کافی دیر بعد جب منال گھر گئی تو ارہا کو ساتھ نہ پا کر مریم صاحبہ بہت پریشان ہوئی۔ اس وقت اگر کوئی نہیں پریشان تھا تو وہ صرف ارہا کی پھپھی تھی۔ منال بیٹا، ارہا کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بولو بیٹا، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ مریم صاحبہ کی آنکھیں صرف ارہا کو تلاش کر رہی تھیں۔ اب وہ بہت سوال کرنے پر جواب نہ دینے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ ان کے دل میں عجیب و غریب وہم نے جگہ لے لی تھی۔ ممانی وہ ارہا۔ منال نے کچھ کہا بھی تو کہتے کہتے رو پڑی۔ اتنی دیر میں خاموش تماشائی بنی پھپھو نے منال کو صوفے پہ بٹھا کے پانی پلایا۔ ہاں بتاؤ جلدی سے، وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ پھپھو بولی تو صرف زہر ہی اگلا۔ شمائلہ بیگم بہت ہی بے رحمی سے ارہا کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں ہے، بلکہ اس کو میرے سامنے ہی کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ منال نے روتے روتے ساری بات مریم صاحبہ اور اپنی ماما شمائلہ بیگم کو بتائی۔ اتنی دیر میں ارشد صاحب بھی گھر آئے اور منال کو روتا دیکھ کے پریشان ہوئے۔ اور مریم صاحبہ کی تو رونے کی کوئی حد نہ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب منال؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے منال کے بعد مریم صاحبہ کی طرف دیکھا جو رو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اور یہ ارہا کدھر ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ماموں وہ ارہا، منال نے کہنا شروع کیا تو شمائلہ بیگم بیچ میں بول پڑی۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے ارہا ہم سب کو دھوکہ دے کے بھاگ گئی ہے، کسی خبیث کے ساتھ۔ کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ارشد صاحب چیخ کر برسے۔ بھائی مجھے جو لگا آپ کو بتا دیا میں نے، شمائلہ صاحبہ نے کہا تو منال نے بات کاٹی۔ ماموں ایسا کچھ نہیں ہے، ارہا باغی نہیں ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ منال نے یونی سے نکلنے کے بعد ہونے والا سارا ماجرا بتایا تو وہ فوراً ہی منال کے اور مریم صاحبہ کے کہنے پر پولیس اسٹیشن جانے لگے۔ تبھی پھپھو نے روک لیا اور کہا، بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ پولیس اسٹیشن والے عجیب و غریب سوالات کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارہا کے کرتوتوں کی سزا منال کو سہنی پڑے گی۔ اگر بات پولیس اسٹیشن گئی تو، اور ضروری تو نہیں کہ ارہا اغوا ہی ہوئی ہو سکتا ہے کہ گھر سے بھاگنے کی یہ سب چال ہو۔ بس کرو شمائلہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، خاموش ہو جاؤ، اتنے گھٹیا الزام مت لگاؤ۔ پورے جسم سے کانپتی ہوئی مریم صاحبہ نے اب شمائلہ بیگم کی آواز روکی تھی۔ اس پہ ارشد صاحب نے مریم صاحبہ کو غصے سے خاموش کروایا اور خود اپنی بہن کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم نے مریم صاحبہ سے کہا، تم فکر نہ کرو مریم، 2-3 دن کی ہی بات ہے، جس کے ساتھ بھاگی ہوگی اسی کے ساتھ آ بھی جائے گی۔ منال نے کمرے میں جا کے ارشد صاحب کو اسٹیشن جانے پر بہت راضی کرنا چاہا، مگر وہ جانے سے انکاری تھے۔ تو منال بھی بے حد مایوس ہو کے مریم صاحبہ کے کمرے میں لے آئی اور انہیں دلاسا دیا اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی تلقین کی، جبکہ وہ خود بہت مایوس تھی کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی تھی کہ شاید کوئی ہو جو اسے ڈھونڈ لائے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، اگر زندہ نہیں رہ سکتا تو صرف امید کے بغیر۔ منال نے اپنے ممانی مریم صاحبہ کو زبردستی دوائی کھلائی اور خود اثر پڑنے لگی۔ وہ دعا میں بس رو رہی تھی، اس کا رواں ارہا کے لیے دعا گو تھا، وہ صرف دعا میں ارہا کو مانگ رہی تھی۔ وہ جب دعا سے فارغ ہوئی تو دیکھا کہ مریم صاحبہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ وہ زور زور سے بھاگتی ہوئی ارشد صاحب کے پاس گئی اور انہیں بلا کے لائی۔ ماموں ہمیں فوراً ہی ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ منال کے کہتے ارشد صاحب منال اور مریم صاحبہ کو لے کے ہاسپٹل گئے۔ ہاسپٹل لے جاتے وقت مریم صاحبہ نے اٹکتی سانسوں سے ارشد صاحب کو ارہا کو ڈھونڈ کے لانے پر قائل کر لیا تھا۔ ارہا کو دیے گئے نشے کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ اب اسے اغوا ہوئے 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ تھوڑی تھوڑی ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے مکمل ہوش میں آتے ہی خود کو ایک کمرے کے بیڈ پر لیٹا پایا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھی اور دروازے پر زور زور سے ہاتھ مار کے بولنا شروع کیا۔ وہ مسلسل روتی صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے میرے گھر جانے دو۔ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ارہا نے مسلسل رو رو کے اپنی فریاد اور التجا جاری رکھی، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ روتے روتے دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اس نے پھر بھی سوال کیے کہ اسے یہاں کس بنا پہ لایا گیا ہے، مگر باہر کچھ لوگ ہونے کے باوجود بھی کسی نے ارہا کی بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ اسے کیوں لائے ہیں۔ ارہا نے مغرب کی اذان کی آواز سنی تو نماز ادا کی اور پھر سے دروازہ زور زور سے بجایا، مگر کسی نے نہیں کھولا۔ اب وہ اتنا چیخ چکی تھی کہ اس کے گلے اور آواز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ارہا افغان انتہائی
बहादुर नजर आने वाली लड़की मगर अंदर से कमज़ोर, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो मायूस सी होकर बेड पे आके बैठी। वो अपने दोनों हाथ अपने सर में दिए अपने घर वालों को याद कर रही थी। क्या कुछ याद नहीं आ रहा था उसे? सबसे ज़्यादा मरियम साहिबा की याद आ रही थी उसे। यहाँ इरहा जो किसी ना करदा गुनाह की सज़ा सह रही है, और वहाँ मरियम साहिबा के इसरार पर अरशद साहब अपने साथ पुलिस लिए सिर्फ इरहा को ढूंढ रहे थे। इरहा रो रही थी कि जब किसी ने दरवाज़ा खोला, इरहा ने हड़बड़ाकर अपना दुपट्टा सही किया और खड़ी हुई। अंदर आने वाले शख्स के हाथ में खाने की ट्रे और मुंह पे मास्क था। मास्क मुंह पर मुंह छुपाने की गर्ज से लगाया था। उस शख्स ने खाना बेड पे रखा और खामोशी से चला गया, जबकि इरहा उसे रोकती रही, पूछती रही उसे क्यों लाया गया है, मगर वो शख्स बला का पाबंद था, बगैर कुछ कहे चला गया। शुमाइला पुप्पो और मिनाल हॉस्पिटल की चेयर्स पे बैठी डॉक्टर का वेट कर रही थी। तभी डॉक्टर आए। डॉक्टर साहब। मिनाल फ़ौरन ही खड़ी हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हालत बहुत ही सीरियस है, दुआ की ज़रूरत है उन्हें। हार्ट अटैक हुआ है और उनके फेफड़ों की बीमारी तो बहुत ही पुरानी हो चुकी है। आप लोग इलाज करवा रहे थे ना? डॉक्टर ने रोती हुई मिनाल से पूछा तो मिनाल ने रोते हुए बमुश्किल डॉक्टर साहब से कहा कि जी हम इलाज करवा रहे हैं। ग्रेट, कह के डॉक्टर ने मरियम साहिबा के लिए दुआ करने को कहा। मिनाल ने अरशद साहब को कॉल करके बताया कि मोमानी को हार्ट अटैक हुआ है और क्रिटिकल कंडीशन है। यह बताया तो अरशद साहब ने इरहा के ना मिलने की खबर दी तो मिनाल और फूट फूट के रोने लगी, जबकि भुप्पो उन दोनों बड़ी खबरों पर ऐसे खामोश बैठी थी कि साफ जाहिर था कि उन्हें इरहा और मरियम साहिबा दोनों से कोई गर्ज नहीं, अलबत्ता अपने भाई के सामने शो करवाने के लिए हॉस्पिटल आई थी। अरशद साहब डॉक्टर की दी हुई खबर सुनकर हॉस्पिटल वापस आ गए और रोते हुए अफसरदगी में रात गुजर गई। और यहाँ पता नहीं कब इरहा की भी आंख लग चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। रात की तारीकी अब ढल चुकी थी। कहाँ है वो? अंदर है सर। मेरे कहने के मुताबिक खाना दे दिया था ना उसे? जी सर, मगर मैं कुछ देर पहले देख के आया था कि उस लड़की ने खाना नहीं खाया और सो रही है अभी। अच्छा ठीक है, मगर उसके चीखने रोने पर कोई गया तो नहीं था ना? उसके पास किसी ने कोई जवाब तो नहीं दिया ना? या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती? नो सर, किसी ने आपके हुक्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ओके। मोबाइल यूज़ करते हुए उस नौजवान ने ओके कहा। अब आप लोग जा सकते हैं सब, लेकिन ध्यान रहे इस बात की खबर बाबा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना शूट कर दूंगा मैं। उस शख्स ने कहकर तमाम मुलाजमीन ने उसकी बात पर अमल किया। इरहा की आंख एक नौजवान शख्स जो कि ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट में मलबूस था और उसके अंदर दाखिल होने पर इरहा की आंख खुली। एक खूबसूरती का शाहकार अंदर दाखिल हुआ था जिसे पहचानने में इरहा को चंद सेकंड लगे थे। तुम? इरहा फौरन से खड़ी हुई और कहा, जो जवाब में उस शख्स ने स्माइल पास की और लाइटर निकाल के सिगरेट जलाई और मुंह से लगाई। जी मैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा का वास्ता है, तुम्हें मुझे जाने दो। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मुझ पर रहम खाओ, खुदाया मुझ पर रहम करो। इरहा ने उसके आगे हाथ जोड़े और रोते हुए बेरहम शख्स से फरियाद करने लगी। सुनो लड़की, उस शख्स ने रफ से अंदाज में दीवारों को देखते हुए कमाल के एटीट्यूड से इरहा को मुखातिब किया। सबसे पहले तो ये कि ज़्यादा बोलने वाले लोग मुझे जहर लगते हैं, और दूसरा ये मेरी जान के। उसने दांत पीसते और तेज तेज कदम बढ़ाते इरहा के करीब आया और उसे कंधों से पकड़ के खुद से करीब किया। रायान अफंदी बेइज्जती का बदला लेना खूब जानता है, समझी? रायान ने धक्का दे के इरहा को बेड पे फेंका। बदला? कैसा बदला? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? इरहा ने पूछा। तुम क्या समझती हो, अली को मेरी और मास की शिकायत लगा के हमारे ही दोस्त को हमसे बदजन करोगी? हाँ, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रायान इरहा पर चीखा था। वो इस वक्त एक फ्लैट में थे। अली का नाम सुनते ही इरहा को अली से होने वाली यूनिवर्सिटी की मुलाकात याद आ गई थी। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने किसी भी अली को किसी की कोई शिकायत नहीं लगाई। इरहा ने आंसू साफ किए, दुपट्टा सेट करते हुए खड़ी हुई तो रायान आगे बढ़ा और उसके सर से दुपट्टा उतार के ज़मीन पे फेंका। इरहा ने तड़प कर उसे खुद से पीछे करना चाहा, मगर रायान
نے اسے پھر سے بیڈ پہ دھکا دے کے گرایا اور خود اس پہ جھکا اور نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں، ارہا۔ تو مس ارہا، ریحان کہہ رہا تھا کہ ارہا نے اس کی بات کاٹ کر اسے خود سے پیچھے کرنا چاہا، مگر ریحان نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کیے اور ہوس کی ایک گندی نظر اس پہ ڈالی۔ سنو، مجھ سے اپنی عزت سلامت رکھنے کی توقع مت رکھنا۔ اور وہ اپنی بات کہہ ہی رہا تھا کہ ارہا نے اسے دھکا دیا اور کھڑی ہوئی۔ میری عزت کی بات مت ہی کرو تم تو بہتر ہوگا۔ ایک رات یہاں گزر چکی ہے میری کوئی عزت نہیں ہے اب۔ دھجیاں بکھیر دی تم نے میری عزت کی۔ ارہا پہلی بار ریحان افندی پر زور سے چلائی تھی اور وہ چہرے پر اطمینان لیے اس کی بات غور سے سننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ جب ارہا چلا کر خاموش ہوئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی اور ریحان اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ارہا نے ایک نظر ریحان پہ ڈالی اور پھر زمین پر جھکی۔ اس نے جیسے ہی دوپٹہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ریحان نے اپنا پاؤں دوپٹے پہ رکھا اور کھڑا ہوا۔ ارہا کو کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ اچھا تو بول لیا تم نے اور کر لی کوشش دوپٹہ پہننے کی، مگر یاد رکھنا میرے ہوتے ہوئے تم دوپٹہ نہیں پہن سکتی، ریحان نے کہہ کر اسمائل پاس کروائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم جیسی لڑکیاں لڑکوں کی ہمدردی کو محبت سمجھ بیٹھتی ہیں، مگر علی تو تم سے محبت کرتا ہی نہیں۔ اس نے مجھ سے خود کہا ہے میرا دوست مجھ سے بہت الگ ہے، وہ لڑکیوں کی بڑی عزت کرتا ہے اور میں بالکل نہیں کرتا۔ ریحان افندی نے اس پوری کائنات میں جس کی عزت کی ہے وہ صرف اس کی ماں ہے، انڈرسٹینڈ؟ ریحان نے غرور، تکبر اور ایٹیٹیوڈ کے ملے جلے لہجے میں اس روتی ہوئی نازک پری سے کہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اس کے چہرے کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ارہا اس کی ہوس بھری نگاہ خود پہ بڑی اذیت سے محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں ریحان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اسے مجبوراً ارہا سے پیچھے ہو کے موبائل دیکھنا پڑا۔ ان نون نمبر سے کال تھی۔ جی کون؟ آپ ریحان افندی بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہی ہوں ریحان۔ ریحان کھڑے ہو کر کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ دراصل ریحان صاحب یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور CNIC چیک کرنے پہ معلوم ہوا ہے کہ نام ابتسام افندی ہے۔ کیا؟ وہ میرے بابا ہیں، آپ انہیں ہاسپٹل لے کے جائیں، میں بھی آتا ہوں۔ ریحان کو اس خبر کے بعد کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا تھا اور وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ بس اسے یاد تھا تو یہ کہ اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اسپتال کے لیے نکلا۔ وہ بھی انسان تھا، اس کے پیروں سے بھی زمین نکلی تھی۔ وہ اتنی سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا کہ 3 بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ارہا نے دروازہ کھلا دیکھا تو فوراً ہی دوپٹہ پہنا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ کبھی کبھی خدا اپنے معصوم بندوں کا بدلہ فوراً ہی لے لیتا ہے، جس طرح خدا نے اس کی عزت محفوظ رکھی اور اسے وحشی درندے سے بچا لیا۔ یہ سب اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ گھر پہنچی تو گھر پہ تالا تھا۔ پڑوسیوں کے بتانے کے مطابق وہ ہاسپٹل پہنچی، روم میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے دنیا اجڑ گئی ہو۔ اس معصوم کی ایک طرف اسے خدا نے بچایا تو دوسری طرف کڑا امتحان لیا۔ مریم صاحبہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ منال اور ارشد صاحب کو یوں روتا دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر اس کے ہاتھ سے ٹچ ہو کر کچھ سامان گرا اور ارشد صاحب، منال، وحید اور شمائلہ بیگم کو اس کے یہاں موجود ہونے کا اندازہ ہوا۔ منال جس کے رونے کی مکمل حد ختم ہو چکی تھی، ارہا کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر چیخی اور اتنے میں ڈاکٹرز بھی آئے اور ارہا کو بیڈ پر لٹا کے اس کا چیک اپ کیا گیا۔ ارہا کی موجودگی پر سبھی حیران تھے، مگر صدمہ اتنا بڑا تھا کہ کسی کو کچھ سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ مریم صاحبہ کی ڈیڈ باڈی ارشد صاحب گھر لے آئے تھے اور ساتھ شمائلہ پھپھو بھی تھیں۔ ارہا ابھی بھی بے ہوش تھی اور اس کے پاس قدموں سے چور چور منال بیٹھی تھی۔ ارہا ہوش میں آئی تو منال کے گلے لگ کے خوب روئی۔ ارہا جس بےچارگی اور بے بسی سے رو رہی تھی کہ دیکھنے والے ہر شخص کو اس پہ ترس آتا۔ منال نے اسے بہت حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ارہا میری جان، یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، ہم اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ ارہا صبر؟ منال میں صبر کیسے کروں؟ میں ایک بار پھر یتیم ہو گئی، میری ماما مجھے چھوڑ کے چلی گئیں۔ ویسے یتیم تو بابا کی ڈیتھ پہ ہوتے ہیں، چلو خیر۔ منال، انہیں ہوا کیا تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ روتے روتے سوال کر رہی تھی۔
حالانکہ اس میں تو سوال کرنے تک کی طاقت نہیں رہی تھی۔ دراصل منال نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، ارہا تمہارے اغوا ہو جانے کے بعد ممانی نے ہیوی سٹریس لے لیا تھا اور پھر کنڈیشن سٹیبل نہ ہو سکی۔ ارہا کے رونے میں شدت بھر آئی۔ منال، چلو مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ بیڈ سے اتری اور دونوں گھر آ گئی۔ ڈاکٹر میرے پاپا کدھر ہیں؟ وہ پوچھتا ہوا دوڑ کر ان کے روم تک پہنچا۔ وہاں سب موجود تھے، ہادیہ صاحبہ بریکٹ ریحان کی ماما، زویا بریکٹ ریحان کی چھوٹی بہن، اور حفصہ بریکٹ ریحان سے اور حذیفہ ریحان سے چھوٹا بھائی۔ وہ وہاں ریحان کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی روم میں آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق کنڈیشن سٹیبل نہیں تھی، بلکہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ خطرناک اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ابتسام صاحب کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ریحان کو دیکھ کر ہادیہ صاحبہ اس کے گلے لگ کر خوب روئیں اور اس کے پاس حوصلہ دینے اور دلاسا دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ ہادیہ صاحبہ ریحان سے الگ ہوئیں تو ریحان ابتسام صاحب کی جانب بڑھا، جو تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی نظر ریحان پہ ڈال کر ایک دلکش مسکراہٹ پاس کی۔ ریحان نے اپنے بابا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ بابا، مجھے بتائیں آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ مجھے اس گاڑی کا بتا دیں سب۔ وہ سوال پہ سوال کر رہا تھا اور جواباً ابتسام صرف مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ ابتسام صاحب نے آکسیجن اتاری تو اچانک ڈاکٹر اندر داخل ہوئے اور اتارنے سے منع کیا، مگر وہ نہ مانے اور ریحان کی طرف دیکھ کے کہا، میرے شیر، میرے بچے، اپنی ماں، بہن، بھائی سب کا خیال رکھنا ہے تمہیں۔ ابتسام صاحب کے یوں کہنے پر حذیفہ نے انہیں ٹوکا، بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب؟ اور ریحان جو ساکت سا کھڑا سب سن رہا تھا، تم دونوں میرا غرور ہو، میری عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دینا، میری سب سے بڑی اولاد ہو تم۔ ابتسام صاحب نے ریحان کو دیکھ کے کہا، تم نے اب حقیقت میں بڑا بننا ہے، اپنی لائف میں سیریس ہونا ہے۔ بابا، وہ صرف ٹوٹے ہوئے لہجے میں اتنا ہی کہہ سکا۔ بابا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ایسی باتیں نہ کریں، زویا نے روتے ہوئے کہا، اور ہادیہ صاحبہ تو کچھ بھی کہنے کے سے قاصر تھیں، وہ صرف رو رہی تھیں۔ لو یو آل کہہ کے انہوں نے ہادیہ صاحبہ کو دیکھا اور اپنی آخری سانس لی۔ انہیں دیکھ کر کسی شخص کو ان کی ڈیتھ کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جیسے ریلیکس ہو کے باتیں کی تھیں، کہیں سے نہیں لگتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہاں موجود ہر شخص تڑپ کے رویا تھا سوائے ریحان کے۔ اس نے ابھی تک بے یقین سا ہو کر ابتسام صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ریحان کچھ دیر بعد مضبوط سے قدم بڑھا کے اپنی ماما کی طرف بڑھا، جو رو رو کے نڈھال ہو رہی تھی۔ ریحان نے اپنی ماما کو خود سے گلے لگایا، 2 آنسو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ ریحان نے حذیفہ، زویا اور اپنی ماں کو بہت صبر کرنے کی تلقین اور حوصلہ دیا۔ وہ آج سچ مچ کا ایک بڑا اور سمجھدار بیٹا بن چکا تھا۔ ارہا اور منال گھر آ چکے تھے۔ ارہا کا غم بہت بڑا تھا۔ مریم صاحبہ کو دفنانے کے لیے لے جانے کے بعد منال ارہا کو سہارا دے کر کمرے تک لے آئی تھی۔ منال، میں اکیلی رہ گئی، میں کیسے رہوں گی ماما کے بغیر؟ وہ ایک معصوم بچے کی طرح منال سے پوچھ رہی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں رہوں گی، میں رکھوں گی تمہارا خیال، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ منال نے نم آنکھوں سے روتی ہوئی ارہا کو گلے لگایا اور کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر پانی لینے گئی تو اس نے کچھ عورتوں سے اپنی ماں شمائلہ بیگم کو کہتے سنا کہ مریم کی موت ارہا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ارہا کل یونیورسٹی سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، ایک رات گزار کے آئی ہے۔ رونے کا تو صرف ڈرامہ ہے۔ بس کر دے ماما، آپ کو خدا کا بالکل بھی خوف نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ بیان کر رہی ہیں۔ وہ بالکل باکردار ہے اور کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ منال نے چیخ کر جیسے ارہا کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی اور ارہا کے پاس روم میں چلی گئی۔ اس نے ارہا کو نیند کی گولی دی اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ریحان اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے سیدھا اپنے روم میں آیا تھا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں اور وہ خود اپنے بیڈ سے ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر حیدر علی اور معاذ اندر آئے۔ زارا ان لوگوں کے ساتھ تھی، مگر وہ ہادیہ صاحبہ اور زویا کے پاس چلی گئی تھی۔ علی ریحان کے بالکل برابر میں، جبکہ معاذ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اور ریحان جو ایک سخت خاموشی لیے نیچی نظریں کیے بیٹھا تھا۔ معاذ نے ریحان کا چہرہ اوپر کیا۔ ریحان، تجھے صبر کرنا ہوگا، معاذ نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو ریحان کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور اس نے اچانک ہی کہا، صبر ہی تو کر رہا ہوں میں، مگر وہ کچھ دیر خاموش ہوا، مگر صبر ہو نہیں رہا مجھ سے۔
رایان کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے اور آواز میں لرزاہٹ صاف واضح ہوئی۔ یہ جو ضبط ہے نا، یہ ختم ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے میرا صبر۔ میری جان، اسے ٹوٹنے مت دے، تجھے ہمت کرنی ہوگی، علی نے اسے سمجھایا۔ تو رایان نے آنکھیں بند کر کے 2 آنسو اور گرائے اور آنکھیں کھولی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے بابا نے لاسٹ ٹائم مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں بڑا بننا ہوگا، بہن بھائی اور ماما کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ لیکن یار، بڑا بننے کی ذمہ داری تو بابا کی تھی نا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک معصوم بچے کی طرح سوال کیا۔ اگر بابا اس ذمہ داری سے تھک چکے تھے تو ہم دونوں مل کے سنبھال لیتے، مگر یوں چھوڑ کر تو نہ جاتے۔ رایان افندی کا ضبط ختم ہوا اور اب وہ ایک بچے کی طرح زور زور سے روتے ہوئے علی کے گلے لگ گیا۔ اس کی اس حالت پر معاذ اور علی کو بھی اپنے آنسو پر قابو نہ رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد رایان اپنے بابا کے بزنس کے سلسلے میں UK چلا گیا تھا، اور دوسری طرف ارہا جو اپنے غم سے ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور بالکل بے رونق اور سادہ زندگی گزار رہی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی گھر میں، نہ اپنے کمرے سے زیادہ باہر نکلتی تھی۔ منال نے مگر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ ہر وقت اسے ہنسانے کی کوشش کرتی تھی، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی۔ منال کے پوچھنے پر ارہا نے اغوا والا سارا ماجرا اسے بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس اغوا یونی کے اسٹوڈنٹ رایان نے کیا تھا، اور وہ اسے کس گناہ کی سزا دینے والا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ارہا نے سب سچ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بتانے پر منال یونی جانے سے خوف زدہ ہو جائے گی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ رایان کو جو غرض تھا صرف ارہا سے تھا، منال سے اسے کوئی غرض نہیں تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بابا نے کون سا اس کے اغوا کا بدلہ رایان سے لینا تھا۔ البتہ اسے اتنا پتہ تھا کہ اگر وہ رایان کا نام ظاہر کرتی تو پھپھو اس پر پھر سے کوئی بھی گھٹیا الزام لگا دیتی، اسی لیے اس نے سب سے یہی کہا تھا کہ وہ ان اغوا کاروں کو نہیں جانتی تھی، وہ کسی اور لڑکی کے دھوکے میں ارہا کو لے گئے تھے۔ اس ہی دوران ارہا کے بہت اصرار پر منال نے یونی جانا شروع کیا، اور وہاں علی کے پوچھنے پر کہ ارہا اب یونی کیوں نہیں آتی بتا دیا تھا جو کچھ ارہا کے ساتھ ہوا تھا۔ منال اور علی نے نمازوں میں شکر ادا کیا تھا ارہا کے صحیح سلامت اور عزت کے ساتھ گھر واپس آنے پر۔ ارہا کی بچی، منال کے زور سے بولنے پر ارہا جو گمسم سی بیٹھی تھی فوراً ہی ہوش میں آئی، اور منال اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہو، نہ اٹھتی ہو، تمہیں سمجھنا ہوگا یہ زندگی ہے اور اس میں سب مومنٹس آتے ہیں، کبھی غم تو کبھی خوشی، تمہیں پتہ ہے ارہا؟ منال نے گمسم سے لہجے میں کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ زندگی اور یہ وقت کسی کے آنے اور چلے جانے کے محتاج نہیں ہوتے، یہ چلتے رہتے ہیں اپنے مقررہ وقت کے ساتھ، اور انسان اتنا بے بس ہے کہ اس کو وقت اور زندگی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور تمہیں بھی چلنا پڑے گا میری جان۔ منال نے ایک دلکش مسکراہٹ ارہا کو دی، بدلے میں وہ بھی مسکرائی اور منال کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ علی کے سلام کرنے پر ارشد صاحب نے پوچھا، کیونکہ وہ علی کے اپنی دکان پہ آنے پر پریشان تھے، کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ دراصل انکل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہم کچھ دیر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ علی کے کہنے پہ ارشد صاحب نے حامی بھری اور دونوں شاپ سے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ وہاں بیٹھتے ہی علی نے کہا، میں آپ سے آج کہنے آیا ہوں، آپ کا جواب میں بعد میں چاہوں گا۔ عجیب بندہ ہے، کسی کی سنے بغیر صرف کہنے آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں ارہا اور منال کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اور میری منال سے بہت اچھی دوستی ہے، اور میں ارہا کو پسند کرتا ہوں۔ ارشد صاحب نے ایک دم سے کچھ کہنا چاہا تو علی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فوراً ہی کہا، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، سید حیدر علی شاہ نام ہے میرا، اور میرے بابا کا بہت بڑا بزنس ہے جسے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر میں نے سنبھالنا ہے۔ میں ارہا کی بہت عزت کرتا ہوں اور اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ منال میری بہن اور ایک اچھی دوست ہے، وہ یہ بات جانتی ہے کہ میں ارہا کو پسند کرتا ہوں، ایون کہ منال نے مجھے آپ کی شاپ کا ایڈریس دیا، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میں آپ سے اپنے اور ارہا کے نکاح کی بات کرنے والا ہوں۔ ارشد صاحب کے چہرے پر واضح حیرانگی تھی۔ انکل، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ارہا کو خوش رکھوں گا۔ آپ یہ بات بتائیں، رشتہ کب لے کے آئیں گے؟ ارشد صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ انکل، میں اسی جمعے کو نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں میری ماما اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گی، مگر نکاح ہو جائے گا تو مان جائیں گی۔
بہت محبت کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارشد صاحب نے غصیلے لہجے سے علی سے پوچھا۔ انکل، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، میں ارہا سے محبت کرتا ہوں اور اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ نکاح کے کچھ دن بعد اسے گھر لے جاؤں گا۔ کوئی فلرٹی بوائے نہیں ہوں میں، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ کچھ ہی عرصے پہلے کسی نے ارہا کو اغوا کیا تھا، ارشد صاحب نے علی کی بات کاٹ کر بتایا۔ وہ شاید علی کی محبت کو آزما رہے تھے اب۔ علی کا کہاں بلند تھا ارشد صاحب کی بات پر، مگر وہ پریشان ہوئے۔ جانتا ہوں یہ بات، منال نے بتایا تھا مجھے۔ میں نے بات سن کے ارہا کا صحیح سلامت لوٹ آنے پر خدا کا شکر کیا تھا اور ایک بھی سوال اس کی عزت کے متعلق منال سے نہیں کیا تھا، مگر منال نے خود سے مجھے بتایا تھا کہ وہ عزت کے ساتھ گھر واپس آئی ہے۔ مجھے یہ جان کر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، خدا کا شکر ضرور ادا کیا تھا۔ مجھے ارہا کے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میرے عشق کا تعلق اس کے جسم سے نہیں، روح سے ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر علی نے کہا، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ آپ منال اور ارہا سے بات کر کے اطمینان کر لیں، مگر میرا نام ارہا کے سامنے مت لیجیے گا۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ علی نے ایک پیپر ٹیبل پر رکھا جس پر حیدر علی کا نمبر لکھا تھا۔ علی وہاں سے اللہ حافظ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا، مگر ارشد صاحب کو قائل کر گیا تھا۔ ارشد صاحب جیسے ہی گھر آئے، شمائلہ بیگم سے کہہ کر منال کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی ماموں، علی آیا تھا میرے پاس۔ ارشد صاحب نے بات شروع کی اور اپنی اور علی کی ہونے والی تمام باتیں منال کو بتائیں، اور منال نے اپنی ہر بات سے علی کے ایک اچھے انسان ہونے کی گواہی دی۔ تو ارشد صاحب کا دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہوا اور فوراً ہی ارہا سے بات کرنے کمرے میں آئے۔ ارہا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسی جمعے۔ مگر بابا، آپ نے اسے میرے بارے میں سب بتایا ہے نا؟ ارہا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میری بچی، اسے تمہارے اغوا ہونے کے بارے میں کوئی غرض نہیں ہے، اغوا ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر میں اسے تب تک جواب نہیں دوں گا جب تک تم ہاں نہیں کرو گی۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اپنے بابا میں اب تک بہت سی چینجنگز محسوس کر چکی تھی۔ وہ اب کہیں سے بھی ارہا کے ستیلے باپ نہیں لگتے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، ارہا نے بجھے سے لہجے میں جواب دیا۔ تو ارشد صاحب نے اسے پیار کیا اور کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد منال اندر آئی۔ ارہا جو خاموش سی بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی، منال نے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ارہا، تم ماموں کو دیکھ رہی ہو؟ ممانی کے جانے کے بعد سے تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ارہا نے منال کی بات پر ایک گہرا سانس لیا اور مسکرا دی۔ تم نے ٹھیک کہا، رشتہ قبول کر کے میں بھی تھک گئی۔ تم نے ٹھیک کیا، رشتہ قبول کر کے میں بھی تھک گئی۔ تمہیں یوں اداس دیکھ کر اب چاہتی ہوں تم خوش رہو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، اور میں بابا کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میری شادی کسی سے بھی کر دیں۔ ارہا نے ایک مسکراہٹ دی، اور چونکہ منال چاہتی تھی کہ علی سے ہی ہو نکاح تو وہ بہت خوش تھی، مگر ارہا اس کی خوشی کی وجہ سے بے خبر تھی۔ چلو ارہا، اٹھو، شاباش، میرے لیے چائے بنا کے لاؤ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، منال نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم چلی جاؤ گی، میں نے اکیلے رہ جانا ہے، منال نے افسردگی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، میں نے کہاں جانا ہے؟ ارہا جو چائے بنانے کے لیے کھڑی ہوئی، منال کی بات پہ سوال کیا۔ میری جان، آپ کی شادی ہو رہی ہے، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو ارہا جھک کر اسے کشن اٹھا کے مارا اور کچن میں چلی گئی۔ 7 سے 8 منٹ بعد جب وہ چائے لے کے آئی تو دونوں نے بیڈ پہ بیٹھ کے چائے پی۔ ارہا، میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ منال نے پھر سے افسردگی سے کہا۔ منال، تمہیں کیا ہو گیا ہے نا؟ تمہیں کیا ہو گیا جانا؟ میں ابھی نہیں جا رہی، ارہا نے بھرپور لاڈ سے منال کو گلے لگا کے کہا۔ نہیں نا ارہا، ماموں اور ماما کی باتیں سنی تھی میں نے شام کو، وہ تمہارا نکاح جمعے کو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا دل بہت مطمئن ہے اس رشتے سے، وہ اب تمہیں کچھ اور پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتے، اسی لیے جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دل مطمئن کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ منال کا ہی تھا۔ کیا منال، تم یہ کیا کہہ رہی ہو اتنی جلدی؟ ارہا یہ بات سن کے پوری طرح سے سیڈ ہوئی تھی۔ میں بابا کو بولتی ہوں کچھ دن رک جائیں۔ نہیں ارہا، تم پاگل ہو کیا؟ تم ایسا کچھ نہیں بولو گی، ماموں کو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں کرنے دو۔ منال نے ارہا کو روکا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد نکاح ہو، کیونکہ ارہا نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح حیدر علی سے ہے۔ تم بس جلدی سے جاؤ، شادی کرو اور مجھے میرے پیارے پیارے سے بھانجا بھانجی لا کے دو، میری تنہائی آرام سے ختم ہو جائے گی۔ منال بھرپور اترائی اور ارہا نے اسے مکمل گھور کے دیکھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first episode.
ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. کل اس کا لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.